हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 32। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड कमेंट शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। हमना ने कहा, आ गई आप? हमना ने आते ही मुस्कुराकर पूछा तो वे इत्मीनान से बोली, बिल्कुल। पहले अहमद भाई ने आइसक्रीम खिलाई, फिर घर ड्रॉप करके गए। ये अहमद भाई कहाँ से आ गए इस स्टोरी में? हमना ने हैरान होकर जूही को देखा तो वे गहरी सांस भर के रह गई। तुम लोगों की स्टोरी बिल्कुल पाकिस्तानी फिल्मों जैसी थी। करना कुछ होता है और कुछ कर कुछ और गए होते हो। सबा उन्हें चिढ़ती हुई अपनी सैंडल संभा उठाए चली गई। आपकी तो सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। हमला ने मुंह लटकाए बैठी जूही से कहा तो वे तिलमिला उठी। ये तो मैं नौफिल भाई से पूछूंगी ना। इतनी गर्मी में हमारी मार्च पास्ट करवाई दी और ये मोहतरम ठंडी में होकर घर पहुंच गई। सबा की मुस्कुराहट ने उसे अहमक बन जाने का शिद्दत से एहसास दिलाया था। जूही आपी, टेंग लाऊं आपके लिए? इस आइसक्रीम का सदमा तो कम नहीं होगा ना जो तुम्हारी आपी मुफ्त में खाते आ रही हैं। इसके आह भरकर कहने पर हमरा को हंसी आ गई। हमने भी तो आज इनके मुकाबले खाई है। क्या? जूही को समझ नहीं आई। धूप और क्या, वो बेसाख्ता बोली तो जूही को भी हंसी आ गई। अदनिया ने नाक के जरिए लंबी सांस अंदर खींचते हुए नौफिल को देखा, जो इस वक्त कहीं जाने को बिल्कुल तैयार था। खूबसूरत ड्रेसिंग और खुशबुओं में नहाया इसका भरपूर मर्दाना सरापा किसी तौर भी नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। खैरियत तो है? आज इस वक्त ये बात बहारी किसके गुलशन को महकाने जा रही है? इसने चौंक कर आईने में अदनिया के अक्स को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूरे का पूरा इसकी तरफ पलट गया। ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाना चाहिए। इसका मूड बेहद खुशगवार था, मगर ज्यादा झटका अदनिया का मतलब पाकर लगा था। सबा से मिलने? खुद पर जब्त करते हुए भी वह तहरीर से पूछ बैठी तो वह अपने दोनों बाजू दाएं बाएं फैलाकर शरारत से बोला, तुम्हें मेरी हालत से नहीं लग रहा? इसके होठों की मुस्कुराहट, आंखों से छलकती जगमगाहट और शोखी अदनिया के अंदर बेहद शोर मचाने लगी। क्या होने चला था? इसने तो बेहद होशियारी के साथ मोहरे चले थे, फिर यह मात कैसे इसका मकसद मुकद्दर होने लगी थी। ये शख्स किस कदर बेमहर है। ये शख्स कैसे खुशी से खुद को किसी दूसरे को दान कर रहा है। उसे मेरी आंखों में मचलती ख्वाहिशात क्यों दिखाई नहीं देती? वे जैसे एक ख्वाब की कैफियत में चलती इसके सामने आ खड़ी हुई। क्या ये मोहब्बत है नौफिल? इसने काबिदा खातिर होने के बावजूद तुम उसे इस कदर एहतमाम से मिलने जा रहे हो? क्या उसे मोहब्बत कहते हैं? इसने बेयकीनी से पूछा तो नौफिल ने पुरसुकून अंदाज में उसे देखा था, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी तो पसंद की शादी थी, लव मैरिज। तुम क्या कहती है इस बारे में? लम्हों में वो आंखों में आंसू भर लाई। कुछ मत पूछो नौफिल, वहां कुछ नहीं था, वक्त की कशिश थी और बस। मोहब्बत तो एक अनजाना अनछुआ जज्बा है और रहा वहां ये एक नया भेद वह आज खोल रही थी। ये इसके आंसू सही मायनों में नौफिल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। जब से वे इस घर में वापस आई थी, इसने किसी से किसी किस्म की भी बात परस नहीं की थी और ना ही नौफिल ने कभी तलाक की वजूहात जानने की कोशिश की थी। फॉरगेट इट अदनिया, ये पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी सामने। एंजॉय योर लाइफ। नौफिल ने इसके आंसू से मुतासिर होते हुए उसे तसल्ली दी थी। औरतों का रोना उसे हमेशा ही घबराहट में मुब्तला कर देता था, शायद इस वजह से कि इसने हमेशा हतमी उल मकान कोशिश की थी कि इसकी माँ और बहन की आंखों में कभी आंसू न आए। इसी वजह से वह ख्वातीन को रोता नहीं देख पाता था। तुमने भी तो मुझे नहीं रोका नौफिल, वरना आज शायद ये सब यूं ना होता।
اس نے بھیگے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا۔ کوئی کسی کے روکنے سے نہیں رکتا دنیا، یہ راہ ہی ایسی ہے، جتنی دشواریاں بڑھتی ہیں اتنا ہی گویا پیمانے کا شوق بھی حد سے زیادہ سوار ہو جاتا ہے۔ تم مجھے روکتے تو میں رک جاتی نوفل، میں تو منتظر ہی رہی کہ کب تم مجھے پکارو گے، مگر تم نے تو مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں، نہ کل اور نہ ہی آج۔ وہ جذباتی ہو کر بولی تو نوفل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر سے اس روز جیسی جذباتی دورے سے بے قرار ہو رہی ہے۔ یہ سب خدا کی کرنی ہے دنیا، جو جس کے نصیب میں لکھا ہو وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ مگر میں ہی کیوں نوفل؟ اس راہ میں مجھے بھی تو کوئی مخلص اور محبت کرنے والا انسان مل سکتا تھا، جیسے تم صبا کو مل گئے۔ اور مچل اٹھی تھی، ادنیا کے انداز سے اسے پریشان کرنے لگے۔ ادنیا، زندگی میں ہر بار ہی کچھ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، تم دل چھوٹا مت کرو، مجھے یقین ہے کہ خدا نے تمہارے لیے بھی کوئی اچھا شخص چن کر رکھا ہوگا جو جلد اور یا بدیر تمہیں مل جائے گا۔ وہ شخص سنجیدگی سے بولا تو پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بولا، اب میں چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ بعجلت پلٹ کر سائیڈ ٹیبل سے دھری گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھانے لگا تو وہ دل گرفتگی سے ہنس کر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں بھلا کون رکتا ہے کسی کے لیے؟ نوفل فوراً اس کی طرف پلٹا تھا۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت دنیا، تمہارا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی مجھ سے الگ نہیں ہے۔ اس نے باختبی سے اسے روک باور کرایا تو وہ یوں ہنس دی جیسے اس سے پہلے کوئی سیریس بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ بھی مطمئن ہوا تھا۔ اب میں چلوں؟ دوستانہ انداز میں پوچھا تو دنیا نے دل کی جلن کو چھپاتے ہوئے کہا، بہت بےتاب ہونا، سمجھا کرو نا یار، کسی لڑکی سے پہلی ملاقات ہے، لیٹ ہو جانا اچھا شگن تو نہیں ہے نا؟ ایک کہہ رہا تھا۔ ادنیا کا جی چاہا اس وقت کوئی ایسی حق بات کہہ دے جو نوفل کا یہ خستہ مسکراتا چہرہ موڈ خراب کر کے رکھ دے، اور وہ اسی وقت صبا میر پر لعنت بھیج دے۔ ویسے وہ مان کیسے گئی؟ وہ تو سنا ہے کہ کسی اجنبی سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ وہ بے اختیار بول، اچھا ہے نا اس کی پہلی، بلکہ ہر ڈیٹ میرے ہی ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پچھلے 3-4 دنوں کی ٹینشن تو آج صبح سے ہونے والی ملاقات کے فقط تصور سے ہی اڑنچھو ہو گئی تھی۔ دل دماغ تمام خدشات وہم سب بالکل نکال کر پھینک دیے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ نوفل اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا۔ اب مزید ڈسکش پھر بھی صحیح، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، کہیں یہ بدشگونی نہ ہو جائے، وہ شرارت سے کہتا چلا گیا۔ اس کا اٹھنے والا ہر قدم ادنیا کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہوا تھا۔ خدا نے واقعی میرے نصیب میں بہت شاندار سا آدمی لکھ رکھا ہے، اور اسے میں بہت جلد حاصل کر لوں گی نوفل احمد۔ اس نے بہت تفکر سے سوچا تھا، پھر نوفل اور صبا کی ملاقات کا تصور ذہن میں لہرایا تو وہ تن بدن سے سلگ کر رہ گئی۔ خدا کرے نوفل احمد یہ پہلی ملاقات ہی کسی بہت بڑی بدشگونی کا شکار ہو جائے۔ اس نے تہہ دل سے بد دعا مانگی تھی۔ وہ بہت تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کر کے باوجود مقررہ جگہ پر لیٹ ہی پہنچا تھا۔ اوپر سے ریسٹورنٹ کے باہر کہیں گاڑی پارک کرنے کو تک جگہ نہیں تھی۔ ابھی وہ پارکنگ کے لیے جگہ تلاش ہی کر رہا تھا جب اس کی نگاہ صبا اور اعماد پر پڑی۔ کسی کی بد دعا نے بہت تیزی سے اس کے گرد اپنا حصار بنا رکھا تھا۔ وہ اعماد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سڑک پار کر گئی تھی۔ اعماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تو وہ ہوا سے اڑتے دوپٹے کو سنبھال کر اندر بیٹھ گئی۔ اعماد نے کچھ کہتے ہوئے آگے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ بند کیا تو وہ جواب میں ہنس دی۔ اس کی گاڑی نوفل کے سامنے سے گزری تو وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ دھرے بے یقینی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہا۔ ارد گرد گاڑیوں کی تیز ہارن نے حواس میں لانے کا سبب بنے تھے۔ اشتعال نے غلبہ پایا تو وہ جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ تمہارا یہ گناہ ناقابل معافی ہے صبا میر،
اس نے گاڑی اس قدر بے دردی سے ریورس کی تھی کہ اس کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے. ہلکی ہلکی بوندا باندی نے شدید گرمی میں بھی ایک لطیف سا تعصب قائم کر دیا تھا اور صبا بارشوں سے جتنی الرجک سہی مگر زوئی اتنی ہی دیوانی تھی. اب بھی ڈھلتی شام سے بے نیاز وے ٹیرس کی سیڑھیوں پر بیٹھی ٹپا ٹپ برستی بوندوں کی سے کھیل سے لطف اندوز ہو رہی تھی. تبھی اس کی نظر معید پر پڑی تو وہ بد مزہ سی ہو گئی. وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا. زوئی نے ایک لمحے کو وہاں سے اٹھ جانے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر کے وہیں بیٹھی رہی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے. اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہت غیر متوقع سوال اور نرم انداز تھا. زوئی نے دل ملا کر اس کی طرف دیکھا. مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بے حد ناگواری سے پوچھا تھا. معید نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا. سرخ اور سفید پرنٹ شرٹ اور سفید شلوار دوپٹے میں وہ اب دوبارہ اپنی صحت کی طرف لوٹتی محسوس ہو رہی تھی. یوں ہی پوچھ رہا تھا پچھلے دنوں تم نے خود کو بزدلوں کی طرح بستر سے لگا رکھا تھا نا, اس لیے. وہ آرام سے کہتے ہوئے اسی سیڑھی پر اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا. زوہی کا دماغ بھن بھنا اٹھا. تمہیں اس سے کیا؟ میں جو چاہے کروں, میں چٹک کر بولی. واقعی مجھے کیا, جب یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا تو. وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ زوہی تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی. تم سے کس نے کہا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ ہم نے محبت کی ہے, کھیل نہیں کھیلا جو ختم ہو گیا ہے. مگر وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے, معید نے اسے یاد دلایا تھا. محبت قریب یا دوری سے مشتر نہیں ہوتی معید حسن, وہ تلخی سے بولی تھی. مگر میری اطلاع کے مطابق تو وہ 2 سال کے لیے گیا ہے. وہ اب بھی بہت دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا. زوئی کو لگا جیسے وہ اسے نیچا دکھا رہا تھا. اس نے یکلک تھی اپنے لب و لہجہ بدلا. تو کیا ہوا, میں اس کا انتظار کروں گی, اطمینان سے کہا. تو معید نے حیران ہو کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر اب پہلے والا تناؤ نہیں تھا, جیسے کچھ طے کر لیا ہو. محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہواؤں میں ڈولتی خوشبو کی صورت منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہیں. چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نغمے آباد کرتی ہے. محبت کرنے والوں کے تعلق اور ان کی دریاں سب سے انوکھی ہیں, اس نے بہت کھٹکتے لہجے میں کہا تھا. بہت خوب, معید مسکرا دیا. تو اب سے محبت کی آزمائش شروع ہو چکی ہے, اس نے کہا. زوہی کے دل میں ٹیس سی اٹھی, مگر اس سنگ دل شخص کو تو وہ اپنی ناقدری ہونے کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی. دل کے درد کو بامشکل دباتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے کہا. یہ تو بہت معمولی بات ہے. عمر کا انتظار تو میں ساری عمر کر سکتی ہوں, اور اگر اس بیچ تمہیں کسی اور سے محبت ہو گئی تو. معید کا سوال غیر متوقع تھا. زوئی کی پیشانی تب اٹھی. یہ محبت ہے معید حسن صاحب, کوئی کھیل نہیں جو کسی کے بھی ساتھ کھیل لیا جائے, اس نے چٹک کر کہا. تو وہ جیسے اس کی بے وقوفانہ بات پر زیر لب مسکرا دیا. پھر قدرے توقف کے بعد رسانیت بھرے لہجے میں کہا.